अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। गुजरात हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में धक्का, अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप पर हुक्म इल्तिवा से इनकार। हैदराबाद और दीगर शहरों में दहशतगर्द हमलों की धमकी, अमरीकी कौंसल खानों को मकतूब। जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज। मजहबी जज्बात मजरूह करने पर धोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप की मरकजी स्कीम पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने भी हुकूमत गुजरात की दरखास्त इस सिलसिले में मुस्तरद कर दी थी। मोदी हुकूमत की यह दलील है कि अक़लियती तलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप मजहबी इम्तियाज़ पर मबनी है। इसके जवाब में गुजरात हाई कोर्ट के वसीतर बेंच ने कहा कि ये स्कीम मजहबी इम्तियाज़ पर मबनी नहीं है, बल्कि इसका दस्तूरी जवाज़ मौजूद है। लिहाजा हुकूमत गुजरात को चाहिए कि वो फौरी इस स्कीम पर अमलावरी शुरू कर दे। हाई कोर्ट के फैसले को मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ये स्कीम तमाम रियासतों में नाफिज है। मुसलमानों के बशमूल अक़लियतों के 5 तबक़ात के इस तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप इन तलबा को दी जाती है जिनके वालिदैन की आमदनी सालाना 1 लाख रुपये से कम है। स्कॉलरशिप की 75% रकम मरकज़ की जानिब से फराहम की जाती है और 25% रकम रियासती हुकूमतों की जानिब से फराहम की जाती है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हुकूमत के वकील ने कहा कि अक़लियतों से मुताल्लिक़ स्कीम मजहब पर मबनी है, लिहाजा मरकज़ रियासतों पर यह स्कीम मुसल्लत नहीं कर सकता। गुजरात में पहले ही से मजहबी इम्तियाज़ के बगैर तमाम गरीब तलबा के लिए इस तरह की स्कीम नाफिज की गई है। मरकज़ी स्कीम मजहबी इम्तियाज़ पर मबनी है। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट के साबिक़ा हुक्म पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कहा कि स्कीम मजहबी इम्तियाज़ पर मबनी होने हुकूमत गुजरात के इल्ज़ाम पर वो वजाहत पेश करे। अगली समाअत अगस्त के पहले हफ्ते में मुकर्रर की गई है। मजहबी बुनियाद परस्ती हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की बुनियादी रूहानी ग़िज़ा है। इसका मुकाबला आला तालीम या रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाने से नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान को बड़े ही मनसूबाबंद अंदाज में इस ख़तरे का मुकाबला करना होगा। मरकज़ी मोतमद दाखिला RK सिंह ने गुड़गांव में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बेस कैंप पर इंसदाद दहशतगर्दी मौजू पर मुनक़िदा कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता तबक़े में दहशतगर्दी का रुझान बढ़ता जा रहा है। अस्करी सरगर्मियों में मुलविस अनासिर आला तालीम याफ्ता हैं। दहशतगर्दों की मुकामी पनागाहें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी तशवीश का बायस हैं। उन्होंने कहा कि चौकस मीडिया बाज़ दफ़ा दहशतगर्दों को उनके मंसूबों पर अमल में बिलवास्ता मदद देता है। सिंह ने मुंबई में 26 नवंबर 2008 को दहशत पसंदाना हमलों की लाइव रिपोर्टिंग के लिए टीवी चैनलों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। RK सिंह ने कहा कि मुल्क में दहशत पसंदाना सरगर्मियों में 20% इजाफा हुआ है और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ा अमवात में 30% इजाफा हुआ है। शुमाल मशरक़ में नस्ली आबादी उस इलाक़े में दहशतगर्दी का असल सबब है, क्योंकि ऐसा हर ग्रुप इक़्तिदार चाहता है। मरकज़ी मोतमद दाखिला ने माहिरीन और नीम फ़ौजी फोर्सेस के आला ओहदेदारों और नीज़ ब्लैक कैट कमांडो से खिताब करते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दी का मबदा है। आज हिंदुस्तान अमेरिका या यूरोपीय ममालिक के मिसल इस कदर खुश नसीब नहीं है, क्योंकि मज़कूरा ममालिक को अपने पड़ोसियों से कोई दहशत पसंदाना ख़तरात नहीं हैं। आसाम की सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों ने जुलाई 2012 में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के मुतासरा अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए इमदाद जारी करने रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया है। इन तंजीमों ने बोडोलैंड इलाक़ाई इंतज़ामिया पर भी इस ज़िमन में दबाव बढ़ाते हुए मुतालबा किया है कि वो बाज़ाबातकारी के लिए रकम जारी करे।
ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ ریاستی وزراء کے ایک گروپ اور بوڈولینڈ انتظامیہ ایک مشترکہ سازش کے تحت مسلم کاشتکاروں کو علاقے سے باہر نکالنے کے در پر ہیں، جو گزشتہ 50 سال سے اس علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ طے شدہ معاہدے کے مطابق غریب کاشتکاروں کو فی کس 50,000 روپے کی امداد فوری جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ رقم ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مسلم کاشتکاروں کو یہ رقم اس بنیاد پر پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اراضی سے دستبردار ہو جائیں اور حلف نامے پر دستخط کریں۔ اگر دستخط کرتے ہیں تو وہ اپنی اراضی سے بے دخل ہو جائیں گے، بلکہ بوڈولینڈ میں کسی اور جگہ وہ اراضی خرید بھی نہیں سکتے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں مسلم کاشتکار بے گھر ہو جائیں گے۔ مبینہ دہشت گردوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اس ضمن میں امریکی قونصل خانوں کو دھمکی آمیز مکتوب وصول ہوا ہے۔ امریکی قونصل خانہ کولکتہ کو موصولہ ایک مکتوب میں یہ دھمکی دی گئی۔ دھمکی کے مطابق 21 جولائی کو ممبئی، حیدرآباد، کولکتہ اور بنگلور میں دہشت گردانہ حملے کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں باوثوق ذرائع سے ملی اطلاعات کے بموجب نہ صرف یہ مکتوب قونصل خانہ کولکتہ کو موصول ہوا، بلکہ اسی طرح کا مکتوب ممبئی اور حیدرآباد میں موجود امریکی قونصل خانوں کو بھی وصول ہوا ہے۔ مکتوب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ایک صفحے پر مشتمل اس مکتوب کے اوپری حصے پر تنظیم کے نام یا لوگو کے طور پر الجہاد تحریر کیا گیا ہے، جبکہ تاحال اس نام کی کوئی تنظیم یا تحریک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اطلاع نہیں ہے۔ امریکی قونصل خانہ حیدرآباد سے اس سلسلے میں ربط پیدا کرنے پر صرف اتنا کہا گیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر کچھ بھی کہنے کے موقف میں نہیں ہیں، چونکہ وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ قونصل خانے کے عہدیداروں کے بموجب یہ مسئلہ ہندوستانی پولیس کا ہے اور تحفظ کی ذمہ داری ہندوستانی پولیس پر ہی عائد ہوتی ہے۔ مکتوب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دہشت گرد مذکورہ شہروں میں عوامی مقامات اور ریلوے اسٹیشنوں کو بم دھماکوں کا نشانہ بنائیں گے۔ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاعات کے بموجب امریکی قونصل خانے کی جانب سے اس دھمکی کو غیر سنجیدہ طور پر نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ اس سلسلے میں قونصل خانوں کی جانب سے اپنے طور پر چوکسی اختیار کر لی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستانی خفیہ ایجنسیوں نے بھی اس مکتوب کے سلسلے میں چوکسی اختیار کرتے ہوئے مذکورہ شہروں کے ذمہ دار حکام کو یہ اطلاع روانہ کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مکتوب میں امریکی قونصل خانوں اور امریکی قونصل خانوں کے عہدیداروں کو نشانہ بنائے جانے کی دھمکی دیتے ہوئے انہیں قونصل خانہ خالی کر دینے کی دھمکی دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے صدر وائی ایس آر کانگریس پارٹی وائی ایس جگن موہن ریڈی کی درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ جگن نے غیر محسوب اثاثوں کے مقدمے میں ضمانت کے لیے درخواست داخل کی تھی۔ جسٹس پی ستاسیوم کی قیادت میں عدالت عظمیٰ کی ایک بینچ نے کڑپا ایم پی اور سی بی آئی کے وکلاء کے درمیان مباحث مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے یہ کہتے ہوئے جگن کی ضمانت کی مخالفت کی کہ اگر انہیں مقدمے کے اس موڑ پر ضمانت پر رہا کیا گیا تو وہ تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور گواہوں کو منحرف کر سکتے ہیں۔ سی بی آئی نے عدالت کو مطلع کیا کہ اسے تحقیقات کے لیے مزید 4 تا 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے۔ آن جہانی چیف منسٹر کے فرزند جگن موہن ریڈی 27 مئی کو جیل میں اپنا 1 سال مکمل کر لیں گے۔ سی بی آئی نے عدالت عظمیٰ کو مزید بتایا کہ ممبئی، کولکتہ اور دیگر مقامات پر پیپر کمپنیوں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ سی بی آئی نے مزید کہا کہ ہزاروں کروڑ روپے کی معاملتوں سے متعلق جرائم کا دائرہ 7 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ ملک کی وفاقی ایجنسی نے واضح کیا کہ اس کی تحقیقات کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سینئر وکیل ہریش سالوے نے جگن کی پیروی کرتے ہوئے سی بی آئی پر الزام عائد کیا کہ وہ ہائی کورٹ میں ایک بات کہتی ہے اور سپریم کورٹ میں مختلف بیان دہراتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی بی آئی معزز عدالتوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ان کا موکل آخر کب تک زیر دریافت قیدی کی حیثیت سے جیل میں محروس رہے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال اکتوبر میں جگن کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی،
بعد ازاں ان کی ایسے ہی درخواستیں تحت کی عدالت اور آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں نامنظور کر دی گئیں۔ جوبلی ہلز جیسے مہنگے ترین مقام پر ایک قطع اراضی ایک محفوظ اثاثہ تصور کیا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں پرتعیش محل نما بنگلوں میں رہنے والے مکینوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ کروڑا روپے مالیت کی ان کی جائیداد کا بنیادی موقف اوقافی ہے تو یقیناً ان کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ نے ایک جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے درگاہ حضرت سیدنا حکیم الملک موسوی الحسنی المعروف حکیم شاہ بابا کے تحت 323 ایکڑ 18 گنٹے اوقافی اراضی کے ریکارڈ کی تصحیح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ ٹولی چوکی گولکنڈے میں واقع اس قدیم درگاہ کے تحت اوقافی جائیداد کا منتخب جاری کیا گیا تھا، جس کی توثیق آصف جاہی سلاطین نے بھی کی تھی۔ اس منتخب کے تحت سروے نمبرات 92 اور 102 میں مجموعی 323 ایکڑ 18 گنٹے اراضی وقف ہے۔ کمشنر آف وقف کی جانب سے بھی 1970 میں اس اوقافی اراضی کا سروے کیا گیا تھا، تاہم غلطی سے ادارے کا رقبہ صرف 4448 مربع گز ہی ظاہر کیا گیا، جبکہ کالم نمبر 5 میں مذکورہ سروے رپورٹ میں درگاہ حضرت حکیم شاہ بابا، مسجد سرائے اور اراضی پہاڑی کا ذکر کیا گیا۔ صدر نشین وقف بورڈ جناب سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کے علم میں چند دن قبل یہ بات آئی تھی کہ درگاہ کے تحت 323 ایکڑ اراضی وقف ہے، جس کے دستاویزی شواہد موجود ہیں، تاہم گزٹ میں اس کا ذکر نہیں کیے جانے کی وجہ سے درگاہ کے تحت حقیقی اراضی پر قبضے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے وقف بورڈ کے عہدیداروں کو مذکورہ درگاہ کا ریکارڈ بازیاب کرنے کی ہدایت دی اور بورڈ کے اجلاس میں درگاہ کے تحت اراضی کے ریکارڈ کو تصحیح کا مسئلہ ایجنڈے میں شامل کرنے کی ہدایت دی۔ بورڈ نے متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے قانون وقف 1995 کی دفعہ 40 کے تحت اسے حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے گزٹ اعلامیہ نمبر 26C مورخہ 1 جولائی 1982 کے کالم نمبر میں اصل جائیداد کا اندراج کرتے ہوئے تصحیحی اعلامیہ جاری کرنے قرارداد منظور کی ہے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے آندھرا پردیش میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے 26 مئی کو حیدرآباد میں اپنی پہلی ریاستی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر ملک معتصم خان نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس کانفرنس میں ریاست کے تمام اضلاع سے بڑی تعداد میں مندوبین شریک ہوں گے۔ یہ کانفرنس ریاست کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم تبدیلی کی نقیب ہوگی، چونکہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا مبنی بر اقدار سیاست کے امتیازی فلسفے کے ساتھ ملک کے سیاسی منظرنامے پر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ترقی کرنے کے باوجود بے روزگاری، ناخواندگی، فرقہ وارانہ فسادات، معصوم نوجوانوں کی ناکردہ گناہوں کے الزامات کے تحت گرفتاریاں، طبی نگہداشت کی سہولتوں کے فقدان جیسے مسائل غالب ہیں، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام بدعنوان اور جرائم زدہ ہو چکا ہے۔ ہمارے قائدین قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ ملک میں قدرتی وسائل کی بہتات اور انسانی صلاحیتوں کی کثرت کے باوجود غربت بڑھتی جا رہی ہے، عوام کی اکثریت محرومی کا شکار ہے اور سماجی انصاف کا فقدان ہے، چونکہ ہمارے سیاسی قائدین کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ عوامی خزانوں کو ذاتی خزانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر شہری کو یکساں مواقع حاصل ہوں اور اسے انصاف ملے، ترقی کے ثمرات سے ہر شہری بہرہ ور ہو، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو، تعلیم کے مواقع دیہی علاقوں میں بسنے والوں کو بھی میسر آئیں، فرقہ واریت، بدعنوانیوں، رشوت ستانی کا خاتمہ ہو اور سرکاری سطح پر حفظان صحت و طبی نگہداشت کی سہولتیں میسر آئیں، جس کے لیے جرائم زدہ سیاست کا خاتمہ ضروری ہے۔ ریاستی وزیر شیلا جنات ایک نئے تنازع میں گھر گئے ہیں، جہاں ان کا نام غیر قانونی رقومات کی منتقلی میں لیا جا رہا ہے۔ کوبرا پوسٹ نامی آن لائن میگزین نے یہ انکشاف کیا کہ شیلا ناتھ کی جانب سے 23 سرکاری خانگی بینکوں کے علاوہ مالیاتی اداروں میں غیر قانونی رقومات کی منتقلی کا اس کے پاس ثبوت ہے۔
میگزین نے ان اداروں کے نام بھی شامل کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان اداروں میں یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ کوئی بھی کھاتہ دار بینکوں سے رجوع ہو کر وہاں سے کالے دھن کو سفید میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کوبرا پوسٹ نے اتر پردیش، راجستھان، دہلی، ہریانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک اور دیگر ریاستوں میں اسٹنگ آپریشن کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر قانونی رقومات کی ان ریاستوں میں منتقلی کے معاملے میں شیلجا ناتھ بھی ملوث ہیں۔ ریاستی وزیر نے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ تروپتی کے ڈاکٹر ہری کرشنا ان کے دوست ہیں اور انہوں نے ان کی صرف مدد کی ہے، وہ کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں۔ شیلجا ناتھ نے بتایا کہ سیاسی طور پر ان کی شبیہ کو متاثر کرنے اور مشکلات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ریاستی گورنر ESL نرسمہن سے راج بھون میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ سمجھا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے ریاست میں موجودہ سیاسی صورتحال سے نرسمہن کو واقف کرایا، کیونکہ بعض کابینی وزراء ان کے خلاف کھلے عام تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کابینی وزراء کے نام CBI کی چارج شیٹ میں آنے اور چیف منسٹر کی جانب سے بنگارو تلی اسکیم پر شورغل کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے دوران گورنر کے کوٹے سے قانون ساز کونسل کے امیدواروں کے انتخاب کے مسئلے پر بھی دونوں میں بات چیت ہوئی۔ مرکزی وزیر صحت و انچارج آندھرا پردیش امور غلام نبی آزاد نے ڈاکٹر وزارت رسول خان، چیئرمین شاداں گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے فرزند سے فون پر ربط پیدا کرتے ہوئے ڈاکٹر خان کی عیادت کی اور ان کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر غلام نبی آزاد نے اپولو ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سنگیتا ریڈی سے بھی ربط پیدا کرتے ہوئے ڈاکٹر خان کے علاج پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ماہر ڈاکٹرز کی خدمات مرکز کی جانب سے پیش کی جائیں گی۔ ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان جو گزشتہ 3 دن سے اپولو ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، ان کی صحت میں قدرے بہتری ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ وہ اپولو ہاسپٹل جوبلی ہلز کے MICU میں شریک ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کے خلاف مبینہ طور پر ہندو دیوتا کا قابل اعتراض کردار ادا کرنے اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے الزام کے تحت بنگلور کی ایک مقامی عدالت نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چھٹے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ C خان نے تحت دفعہ 295 مذہبی مقام کی بے حرمتی کے ساتھ دانستہ طور پر کسی طبقے کی توہین کے ساتھ تعزیرات ہند کی دفعہ 34 کے تحت سماجی کارکن جے کمار ہیریمٹ کی درخواست پر مقدمہ درج کیا۔ درخواست گزار ہیریمٹ نے الزام عائد کیا کہ ایک بزنس میگزین کے اشتہار میں لارڈ وشنو کو ایک ہاتھ میں مختلف چیزیں تھامے ہوئے، جس میں جوتے شامل ہیں، دکھایا گیا ہے۔ دھونی کا یہ عمل ہندو دیوتا کی توہین اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ عدالت نے اگلی سماعت 12 مئی کو مقرر کی ہے، جس میں شکایت کنندے کا بیان درج کیا جائے گا۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔